वजू करके देखें हजरत, इतना तकवा हमारे अंदर नहीं है कि हम वजू करें और वजू के साथ सफर करें। ये बहुत बड़े तकवे की बात है। हजरत शेख पंजपीर रहमतुल्लाह अलैह गुस्से हो गए और हैरान हो गए, तुम सफर कर रहे हो और वजू नहीं है। तो इससे क्या साबित हुआ कि हजरत शेख पंजपीर रहमतुल्लाह अलैह सफर करते थे तो वजू के साथ किया करते थे। ये बहुत बड़ी तकवे वाली बात है। अल्लाह अल्लाह वैसा कुंता फीहिम, अब तरीका है कसर, इस पर उन्वान लिखना है जी। जब आप कुरान खोलेंगे फिर आपको इन चीज़ों के फवायद का इंशाअल्लाह पता चलेगा कि मैंने अल्लाह की तौफीक से कितनी मेहनत की है आपके लिए। वैसा कुंता के ऊपर उन्वान क्या है? तरीका है कसर। वैसा कुंता फीहिम, इसके नीचे सलाते खौफ भी लिख लें, ये सलाते खौफ का बयान हो रहा है। और जब हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फीहिम, उनमें, या लिखें आपका नायब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो या आपका नायब उनमें, फ़अक़मत लहुमुस्सलाम, बस कायम करें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए नमाज। अब 1000 बंदा है, मैं मिसाल दे रहा हूँ। फ़लतकुम ताइफ़तुम मिनहुम, पर चाहिए कि खड़ी हो एक जमात उनमें से, माक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 500 बंदे आपके पीछे आ जाएं और 500 दुश्मन के सामने खड़े रहें। वलियाहु असलिहतहुम, और चाहिए कि लिए रखें असलिहतहुम, अपना मुख्तसर असलिहा। ये जो नमाज पढ़ने वाले 500 बंदे हैं आपके पीछे, मुख्तसर असलिहा उनके पास होना चाहिए। असलिहतहुम के नीचे मुख्तसर लिख लें। फैज़ा सजदू, पर जिस वक़्त वो सजदा कर लें, सजदे से मुराद है 1 रकात पढ़ना, नीचे लिख लें, यानी 1 रकात पढ़ लें। कलम ऊपर रखें जी। जब जिस वक़्त सजदा कर लें वो 500 बंदे 1 रकात पढ़ लें, फलयकूनु मिन वराइकुम, बस हो जाएं पीछे तुम्हारे, वो चले जाएं। तो नमाज खौफ के अंदर चलना फिरना तो मना है नहीं, बोलना भी मना नहीं है, किबला रुख होना भी जरूरी नहीं, वो चले जाएं। वो 500 बंदे दुश्मनों के सामने चले जाएं और जो दुश्मनों के सामने 500 खड़े थे वो आपके पीछे आ जाएं। वलताते ताइफ़तुन उख़रा, और चाहिए कि आ जाए जमात दूसरी, लम युसल्लू, जिन्होंने नमाज नहीं पढ़ी, फल युसल्लू माक, बस चाहिए कि वो नमाज पढ़े आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। वलियाखुज़ू हिज़्रहुम, और चाहिए कि लिए रखें हिज़्रहुम, बचाओ अपना, कुछ ना कुछ हथियार इनके पास भी होने चाहिए, ढाल वगैरह। व असलिहतहुम, और अपना मुख्तसर असलिहा, अपनी ढालें वगैरह जिनसे दुश्मन से बचा जाता है वो भी, और असलिहा भी लिए रखें। अब मौलाना मेरी तरफ देखें, जरा सर उठाएं, मेहरबानी करें, मैंने एक छोटा सा तोहफा आपको देना है। आप तवज्जो करेंगे, बात इंशाअल्लाह हल होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं इमामत के मुसल्ले पर, मैं मिसाल दे रहा हूं। 500 बंदे आए, आपने 1 रकात पढ़ाई। 1 रकात जब 2 सजदे पूरे हो गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए, तो आपकी कौन सी रकात होगी? अब दूसरी। वो बंदे चले गए। अब दूसरी जमात 500 बंदे पीछे आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दूसरी रकात पढ़ाएंगे, और ये जो बाद में आए इन्होंने 1 रकात आपके साथ पढ़ ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेर दिया, लेकिन ये सलाम नहीं फेरेंगे, ये खड़े हो जाएंगे और अपनी दूसरी रकात पूरी करेंगे। इन्होंने दूसरी रकात पूरी की, सलाम फेरा, ये चले गए। फिर वो पहले आ गए, उन्होंने अपनी 1 रकात जो छोड़ कर गए थे वो रकात पूरी की, नमाज पूरी हो गई। अच्छा, अब जो बात मैंने आपको लिखवानी है, फल युसल्लू माआका, देखें, फल युसल्लू माआका, इस पर लिखें 2 लफ्ज, इशारा हुज्जियत हदीस। अब मैं इसको फिट करता हूं, लेकिन माना फिर पीछे से करता हूं। फैज़ा सजदू, पर जिस वक़्त वो सजदा कर लें, वो पहली जमात 1 रकात पूरी कर लें, फलयकूनु मिन वराइकुम, पर चाहिए कि हो जाए वो पीछे तुम्हारे, वो चले जाएं।
اب وَلْتَعْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، اور آ جائے جماعت دوسری لم یصلو، جنہوں نے نماز نہیں پڑھی تھی وہ آ جائیں، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، اور چاہیے کہ وہ نماز پڑھیں آپ کے ساتھ۔ کس طریقے سے پڑھیں گے یہ طریقہ حدیث سے پتہ چلے گا۔ یہ طریقہ کس سے پتہ چلے گا؟ اگر قرآن کو نہ مانے تو یہ حدیث کو نہ مانے تو قرآن میں تو طریقہ نہیں ہے، طریقے کا پتہ حدیث سے چلے گا، تو اس میں اشارہ ہے حجیت حدیث کا۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ، چاہتے ہیں کافر، یہ علت ہے یا خضو کی، نیچے لکھ لیں علت یا خضو، وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، ان کے پاس ہتھیار کچھ نہ کچھ ہونے چاہیے مختصر۔ کیوں ہونے چاہیے؟ خواہش کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کافر خواہش کرتے ہیں لو تغفلون، تمہارے غافل ہونے کی۔ اب میں مصدری معنی، یہ لو مصدریہ ہے اس لیے میں نے مصدر والا معنی کیا۔ چاہتے ہیں کافر، کیا چاہتے ہیں کافر؟ تمہارا غافل ہونا، ان اسلحتکم، تمہارے اسلحے سے، تمہارے اپنے اسلحے سے تم غافل ہو جاؤ، وامتعتکم، اور اپنے اسباب سے غافل ہو جاؤ، پھر فیمیلون علیکم میلۃ واحدہ، پس وہ حملہ کر دے کافر تم پر، میلۃ واحدہ، حملہ کرنا یک بارگی۔ وہ تو چاہتے ہیں ذرا غفلت ہو ہم حملہ کریں اور ختم کر دیں۔ میں آیت پوری کروں پھر میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، لیکن یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ حکم اس صورت میں جب دو گانا نماز ہو۔ اب مثلا مغرب کی نماز ہے، اس کی تو 3 رکعتیں ہیں، تو اب 1 رکعت پڑھ کر جماعت چلی جائے، وہ دوسری آئے گی، وہ 2 رکعتیں آپ کے پیچھے پڑھے گی، پھر وہ چلی جائے گی، پھر پہلی آئے گی، وہ اپنی 2 رکعت، یہ انداز ہے۔ اور اگر 4 رکعت والی نماز ہے، مثلا ہے حالت قیام کے اندر اور دشمن سامنے آ گیا، مقابلہ کرنا ہے اسے، تو امام 4 رکعت پڑھے گا، پھر دونوں جماعتوں کو 2 رکعت پڑھنی پڑے گی۔ یہ بات سمجھ آ گئی دوستوں کو؟ آپ نے ہاں بھی نہیں کی۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ، اور نہیں کوئی گناہ تمہارے اوپر اگر ہو تمہارے ساتھ تکلیف، مِّن مَطَرٍ، بارش کی وجہ سے، سخت بارش برس رہی ہے، او کنتم مرضی، یا ہو تم بیمار، پھر کوئی گناہ نہیں ہے کس معاملے میں؟ ان تضعوا اسلحتکم، کہ اتار کر رکھ دو تم زائد اسلحہ اپنا، زائد کا لفظ لکھیں، بارش کی وجہ سے سارا اسلحہ اٹھانے میں تکلیف ہے، تم بیمار ہو، سارے ہتھیار اٹھانے میں تکلیف ہے، تو رکھ دو تم زائد اسلحہ اپنا، لیکن وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، اور لیے رکھو تم ضروری بچاؤ اپنا، حِذْرَكُمْ پر ضروری لکھیں۔ ان اللہ عد للکافرین، کفار کی عداوت کا انتظام اللہ نے صرف دنیا میں نہیں کیا بلکہ آخرت میں بھی انتظام کیا ہے، آخرت میں ان کو عذاب ہوگا۔ یقیناً اللہ نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے عذاب مہیناً ذلیل کرنے والا۔ مولانا اللہ یہ بھی تو فرماتا تھا 2 جماعتیں کرا لو، آپ نے میرے جملے پر غور بھی نہیں کیا۔ 2 جماعت، ایک بندہ آیا پیچھے تو اللہ اکبر جماعت سے وہ چلے گئے اور محلے والے بھاگ کر بھی جماعت نہ کرائیں گے۔ اللہ کہہ سکتا تھا 2 جماعتیں، نماز کو آدھا آدھا اللہ نے کر دیا، 1 رکعت، لیکن 2 جماعتوں کی اجازت نہیں دی۔ اب غور تو کریں میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ ہاں لوگوں نے آج کل مذاق بنایا ہوا ہے، 2-4 بندے محلے والے جماعت نہ کرا، اللہ اکبر، پھر وہ گئے اور آ گئے جماعت نہ کرانے۔ تو بار بار جماعت کرانے کی اجازت تو وہاں ہے جہاں مثلا پیٹرول پمپ والی مسجد ہے، یا کوئی اڈا ہے، اڈے والی مسجد ہے جس میں باقاعدہ جماعت نہیں ہوتی، مسافر آتے ہیں نماز پڑھ کر چلے جاتے ہیں، وہاں تو دوسری جماعت کی گنجائش اور اجازت ہے، لیکن جو محلے کی مستقل مسجد ہے جس میں جماعت باقاعدہ ہوتی ہے ٹائم پر، امام مقرر، وہاں بار بار جماعتیں کرانے کا کیا مطلب؟ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں گے کہ دوسری جماعت کی اللہ نے اجازت، نماز کو آدھا آدھا کر دیا۔
فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، اور جب پوری کر لو تم نماز خوف، صلاۃ پر لکھیں خوف، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا، پس ذکر کرو اللہ کریم کا کھڑے ہو کر، وقعوداً بیٹھ کر، وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ اپنی کروٹوں پر، اب صرف اللہ کو پکارو۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، اور جس وقت تم مطمئن ہو جاؤ، نیچے لکھیں سفر و خوف سے، مطمئن ہو جاؤ سفر و خوف سے، سفر بھی نہیں رہا خوف بھی نہیں رہا، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پس قائم کرو نماز، نیچے لکھیں اصلی قاعدے کے مطابق، کیا لکھنا ہے؟ اصلی قاعدے کے مطابق نماز، اب سفر بھی نہیں ہے خوف بھی نہیں ہے، نماز قائم کرو اصلی قاعدے کے مطابق۔ ان الصلاۃ علت، یقینا نماز، کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقینا نماز ہے ایمانداروں پر فرض، کتاباً فرض، موقوتا وقت مقرر پر، وقت مقرر پر نماز فرض ہے۔ اب نماز فرض ہے، ادا کرنا بھی ضروری تھا اور وقت بھی آ گیا ہے، پڑھنی بھی وقت پر ہے، تو شکل اللہ نے تبدیل کر دی ہے۔ اب میری طرف دیکھیں، آپ کو واقعہ سناؤں۔ ہم مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ واپس آ رہے تھے، بہت پرانی بات ہے، میرے خیال سن 2001 کی بات ہوگی۔ 1 بجے کا ٹائم تھا، کوئی 5 منٹ اوپر نیچے ہوں گے، تو حبشی ڈرائیور تھا کالا، تو بہت کالا سیاہ، اس نے گاڑی روکی تو میرے باقی ساتھی رہ گئے تھے مدینہ طیبہ اور میں اکیلا آ رہا تھا مکہ مکرمہ۔ اس وقت ہمارا دورہ تفسیر شروع تھا، میں عمرے پر گیا تھا بعد 1 ہفتے کے لیے، ساتھی نے کہا، میں نے کہا لمبا ٹائم نہیں ہے، میں نے پیچھے سبق پڑھانا ہوتا ہے ہمارے جو استاد سے، جامع المعقول والمنقول، استاد العلماء حضرت مولانا محمد سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ بلند تھل خوشاب والے، میں نے استادوں کی منت کی تھی آپ 5-6 دن کے لیے سبق پڑھائیں، تو میں عمرے پر جا رہا ہوں۔ استادوں نے شفقت کی تشریف لے آئے، تو میں نے چونکہ واپس آنا تھا تو میں اکیلا واپس آ رہا تھا۔ حبشی ڈرائیور نے گاڑی، بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں عالی شان اور سپیکر ان میں لگا ہوتا ہے، اس نے مائک اٹھایا، گاڑی روکی اور کھڑے ہو کر اعلان کیا، صلو صلاۃ الظہر والعصر جمعہ، زور اور عصر کٹھی پڑھ لو۔ باقی جو بیچارے تھے احرام باندھ کر حاجی صاحبان مختلف ملکوں کے، کچھ پاکستانی، کوئی انڈیا، کوئی بنگلہ دیش وغیرہ، وہ چپ کر گئے، اترنے لگے نیچے۔ مسجد بالکل سامنے تھی جہاں اس نے گاڑی روکی، تو میں نے اس کو عربی میں کہا، اصلی صلاۃ العصر فی وقت العصر، میں تو عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھوں، وانت فی السفر، تو تو سفر میں ہے۔ وہ چیخا، وہ ایک کالا اور پھر غصے ہو جائے تو پتہ نہیں وہ کالے کا کیا بنے گا، وہ سفر میں ہے۔ اچھا، میں نے اس کو عربی میں کہا، تقول انت فی سفر، تو کہہ دے سفر میں ہے، وقد قال اللہ تعالی ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مقرر وقت پر فرض ہے۔ آپ یقین کریں کہ جب میں نے قرآن کی آیت پڑھی نا، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بخاری شریف کی 2 جلد میں ہے، کان وقافا عند کتاب اللہ، رواہ البخاری، حضرت عمر کے سامنے جب قرآن کی آیت پڑھی جاتی نا، بس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رک جایا کرتے تھے، ٹھہر جایا کرتے تھے، ہماری سرائکی میں کہتے ہیں سوٹیاں سٹ دھدے دیا، بس پھر وہ ضد نہیں کرتے تھے، بالکل وہ حبشی ڈرائیور ٹھنڈا ہو گیا۔ خیر ہم اترے، میں نے تو زور پڑھی، پھر گاڑی میں بیٹھ گئے، جنہوں نے پڑھی عصر ساتھ پڑھی، مجھے کیا اس سے۔ خیر ہم الحمدللہ پہنچ گئے، میں نے عصر کی نماز حرم شریف میں آ کر پڑھی۔ تو مولانا اب ہمارا سوال ہے غیر مقلدین پر، ظہر کا وقت ہے وہ عصر پڑھ لیتے ہیں، مغرب کا وقت ہے عشاء پڑھ لیتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، آپ نے بتانا ہے، آپ نے، ایک بندہ ابھی فوت ہو گیا، ابھی عشاء کی نماز پڑھی، فوت ہو گیا، اس سے صبح کی نماز کا اللہ سوال کرے گا کہ تو نے کیوں نہیں پڑھی تھی، سزا بھوگت؟ کیوں؟ جب صبح کا وقت اس پر آیا ہی نہیں، نماز اس پر فرض ہوئی نہیں، اللہ سوال کیوں کرے گا؟ مغرب کے وقت میں جو غیر مقلدین عشاء پڑھ رہے ہیں، جب عشاء کا وقت آیا ہی نہیں ہے، نماز فرض ہوئی نہیں ہے، ادا کیسے ہوگی؟ یہ بات سمجھ آ گئی؟ البتہ
سورتن جمع کرنا جائز ہے. سورتن سے کیا مراد ہے؟ بس ظہر بندہ بالکل آخری وقت میں پڑھے. میں مثال دیتا ہوں، ظہر کا آخری وقت ہے 3:30 بجے، میں مثال دے رہا ہوں، تو 3:25 پر بندہ ظہر پڑھ لے. اب 2-4 منٹ انتظار کرے، انتظار کے بعد 3:30 میں جب عصر کا وقت داخل ہو گیا عصر پڑھ لے. اب 2 نمازیں اکٹھی ہو گئیں. مولانا اجتماع بین الصلاتین جو ہے، نمازوں کو اکٹھا کرنا، یہ صرف عرفات میں ہے اور مزدلفہ میں ہے. عرفات میں ظہر کی نماز بندہ پڑھے امام کے ساتھ تو پھر عصر ساتھ پڑھنی پڑتی ہے. اور اگر عرفات میں بھی بندہ امام کے ساتھ نہیں پڑھ سکا جماعت کے ساتھ ظہر ہو، تو پھر دونوں کٹھی نمازیں نہیں پڑھنی، پھر ظہر اپنے وقت پر پڑھنی ہے، عصر اپنے وقت پر پڑھنی ہے. اور مزدلفہ میں جب عرض کیا تھا آپ کو حج کے مسئلے میں، مغرب کا وقت ہو جائے، گولا بجتا ہے، اشارہ ہو گیا بے ٹائم داخل ہو گیا، وہاں سے چل پڑو. مزدلفہ پہنچو، رات کا 1 بج گیا، 2 بج گیا، مغرب بھی پڑھنی ہے، عشاء بھی ساتھ کٹھے پڑھنی ہے. یہ نمازوں کو جمع کرنے والا مسئلہ عرفات اور مزدلفہ حج کے موقع پر ہے. یہ تو مذاق ہے. ٹائم مغرب کا ہے بندہ عشاء پڑھ لے، ٹائم ظہر کا ہے بندہ عصر پڑھ لے. کچھ بات یاد رہے گی؟ مشکل ہے کہ یاد رہے. آپ نے جب ہاں ہی نہیں کی تو یاد کیسے رہے گی؟ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، ترغیب القتال. نماز بھی پڑھو لیکن مشرکوں کے پیچھا کرنے میں سستی نہ کرو، نہ سستی کرو. فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، پیچھا کرنے مشرک قوم کے. ابتغاء کا معنی پیچھا لکھ لیں، پیچھا کرنے قوم پر مشرک قوم کا پیچھا کرنے میں تم سستی نہ کرو. ان تکونوا تعلمون، اگر ہوتے ہو تم درد والے. علم سے تمہیں تکلیف ہے، زخم ہے، تھکے ہوئے ہو، اگر ہوتے ہو تم درد والے. جزا مقدر، تو کیا ہوا، لکھے اوپر، تو کیا ہوا جزا مقدر. تمہیں تکلیف ہے، تھکے ہوئے ہو، درد ہے تمہیں جسمانی طور پر، تو پھر کیا ہوا؟ اگر تم ہوتے ہو درد والے تو کیا ہوا؟ جزا مقدر. فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ، یقیناً وہ کفار درد والے ہوتے ہیں، کما تعلمون، جیسے تم درد والے ہوتے ہو. اگر تمہیں تکلیف ہے، ان کو بھی تو زخم پہنچے ہوئے ہیں، ان کو بھی تکلیف ہے. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، وجود مقتضی تقاضا کرنے والی چیز، اور تم تو امید رکھتے ہو اللہ کریم سے ما اس ثواب کی، ما ثواب، لا یرجون، جو مشرکین امید نہیں رکھتے. تکلیف میں تو برابر ہو، ان کو زخم ہے، تمہیں زخم ہے، ان کو درد ہے، تمہیں درد ہے، لیکن یہ تو سوچو نا، ان کو تو ثواب نہیں ہوتا، تمہیں تو ثواب ہوگا. اور ہے اللہ کریم کامل علم والا، حکمتوں کا بادشاہ. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس. سامنے حاشیے پر نام لکھ لیں. نمبر 1، توئے کے ساتھ. مفتی صاحب میں قاری نہیں ہوں، یہ مفتی صاحب کتنا بیٹھے نے، میں ناراض نہیں ہونا جی، میں قاری نہیں ہوں. تو ماہ، اب پتہ نہیں توئے کیسے نکالتے ہیں مفتی صاحب. تو ماہ، اس کے آگے لکھے منافق. نمبر 2، حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالی عنہ. نمبر 3، ان کے بھتیجے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 4، زید ابن یاسمین یہودی. بس یہ نام لکھ لیے تو اب میری طرف دیکھیں، میں آپ کو واقعہ سناؤں. واقعہ یہ بنا، ایک صحابی تھے حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. توما نامی منافق بندے نے ان کی چوری کی. دیوار سے سوراخ کیا اور کچھ ہتھیار اٹھائے، اور ایک آٹے کی بوری تھی، آٹے کا تھیلا تھا، وہ اٹھایا اور چوری کر کے لے گیا. اب یہ توما منافق چلتے چلتے جب اپنے گھر پہنچا، بھئی گھر کے اندر جا کر یہ آٹا بھی رکھوں، ہتھیار وغیرہ بھی، وہ آٹے کے تھیلے میں سوراخ تھا، وہ تو ساری لکیر لگی ہوئی تھی زمین پر، آٹا گرتا آیا تھا. کہے ہوئے تو یہ تو کام خراب ہو گیا.
اب جب وہ دیکھیں گے تو میں تو پکڑا جاؤں گا. وہ رفاع رضی اللہ کے گھر سے لے کر توما کے گھر تک آٹے کی لکیر پڑی تھی. اب کیا کروں گا, یہ تو غم گڑبڑ ہو گیا. اس نے کیا کیا, توما نے زید ابن یاسمین ایک یہودی تھا اس کے پاس چلا گیا, بھئی یہ میرا سامان ہے, یہ امانت رکھو. تو نے کہا ٹھیک ہے جی. اس نے ہتھیار بھی رکھ لیا, آٹا بھی رکھ لیا. حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ نے جب سنبھالا سامان, ہتھیار نہیں ہے, آٹا نہیں ہے, باہر جو دیکھا تو لکیر پڑی تھی. حضرت قتادہ ان کے بھتیجے بڑے سمجھدار, چچا میں تحقیق کرتا ہوں. تحقیق کی, وہ لکیر کے ساتھ آئے, لکیر چلی گئی زید ابن یاسمین یہودی کے گھر تک. اس کو پکڑ لیا, بھائی ہاں تیرے پاس, اس نے کہا ہتھیار ہیں, آٹا ہے. تو کیسے ہے؟ اس نے کہا میرے پاس تو توما رکھ گیا تھا, امانت. توما, آپ کی خدمت میں فیصلہ پیش ہوا. ہاں بھائی, یہودی بھی آ گیا, توما بھی آ گیا. توما کے سارے منافق جو تھے آس پاس قوم قبیلے والے, وہ بھی انہوں نے قسمیں اٹھانی. حضرت زید ابن یاسمین یہودی بےمان ہے, آپ اس کی بات مانتے ہیں, یہ چور ہے, ہم چور نہیں ہیں. انہوں نے قسمیں اٹھا لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید ابن یاسمین یہودی کا ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ کر لیا. بس ہاتھ ابھی کٹا نہیں تھا, فیصلہ ہو چکا تھا, بھائی بلاؤ ہاتھ کاٹنے والے کو, اس کا ہاتھ کاٹیں. اللہ نے یہ آیتیں نازل کر دی, میرے محبوب یہ آپ سے غلط فیصلہ کروا رہے ہیں, منافق بےمان. زید ابن یاسمین سچا ہے, توما بےمان ہے, منافق. انہوں نے جھوٹی قسمیں اٹھائی ہیں, ان کی طرفداری نہیں کرنی. یہ قصہ ہے. تو علم غیب والا جھگڑا بھی تو حل ہو گیا, حاضر ناظر ہونے والا جھگڑا بھی حل ہو گیا. آپ حاضر ناظر ہوتے, عالم الغیب ہوتے, زید ابن یاسمین یہودی کا ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ کیوں کرتے؟ یہ سارا قصہ اسی کے متعلق ہے. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق, حکم سلطانی نمبر 9. جی یہ ایک جملہ سامنے لکھیں. پہلے بذریعہ جہاد ان کے ظاہری شر سے بچنے کا ذکر تھا. یہ ربط لکھوا رہا ہوں. پہلے بذریعہ جہاد ان کے ظاہری شر سے بچنے کا ذکر تھا. اب ان کے باطنی شر سے بچنے کا ذکر, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلط فیصلہ کروانا چاہتے ہیں. ایک ربط ہو گیا. دوسرا ربط لکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر جہاد پر نکلیں تو فیصلہ اپنے علم کے مطابق نہ کرنا, بلکہ قواعد شرعیہ کے مطابق فیصلہ کرنا, ورنہ دھوکہ کھا جاؤ گے. بس یہ دوسرا رب درج کر دیا. آؤ جی, انا انزلنا الیک الکتاب بالحق, یقیناً اتاری ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کتاب حق کے ساتھ. کیوں؟ تاکہ آپ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان, بما اس طریقے کے مطابق, بما اس طریقے کے مطابق, اراک اللہ جو سکھایا آپ کو اللہ نے. جو دکھایا یعنی سکھایا, دکھانے سے کیا مراد ہے؟ سکھانا. وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا, اور نہ ہو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لِّلْخَائِنِينَ خیانت کرنے والوں کی طرف سے, خصیمًا دفاع کرنے والا. خصیمًا کا لفظی تو معنی ہے جھگڑا کرنے والا. جو خیانت کرنے والے ہیں ان کی طرف سے آپ جھگڑا کرنے والے نہ بنے, مراد ہے دفاع کرنے والا. نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
خیانت کرنے والوں کی طرف سے. للخائنین کا معنی کیا کیا؟ خیانت کرنے والوں کی طرف سے نہ ہوں. کیا نہ ہوں؟ خصیمن، جھگڑا کرنے والا یعنی دفاع کرنے والا. واستغفر اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہی اور بخشش مانگی اللہ کریم سے. کس بات کی؟ آپ نے یہودی کے ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ کر لیا تھا. یقیناً اللہ کریم ہے بخشنے والا مہربان. ولا تجادل، اور نہ جھگڑا کیجئے یعنی نہ دفاع کیجئے ان لوگوں کی جانب سے یختانون انفسہم، جو دغا رکھتے ہیں اپنے دل میں. دغا دھوکا، جو دھوکہ رکھتے ہیں اپنے دل میں. یقیناً اللہ نہیں پسند کرتا اس بندے کو. خوانن، جو خیانت کرنے والا ہو، دغاباز. اسیمن، بدکار، گناہگار ہو. یستخفون من الناس، چھپنا چاہتے ہیں لوگوں سے. ولا یستخفون من اللہ، نہیں چھپ سکتے اللہ کریم سے. وہو معہم، اور وہ اللہ کریم ان کے ساتھ ہے. اذ یبیتون، جب رات کو مشورہ کرتے ہیں. یبیتون، رات کو مشورہ کرتے ہیں. مالا، اس بات کا. لا یرضا من القول، کہ نہیں راضی اللہ کریم من القول، بات میں سے. جس بات پر اللہ راضی نہیں ہے اس کا مشورہ کرتے ہیں رات کو. الزام یاسمین یہودی پر لگا دیں گے. اور ہے اللہ کریم جو وہ کام کر رہے ہیں محیطاً، گھیرا کرنے والا علم کے اعتبار سے. ہاں انتم، زجر یہ تم ہی ہو. ہاؤلاء، یہ تم ہی ہو نا. جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، کہ تم نے جھگڑا کیا ان کی جانب سے دنیا کی زندگی میں. کچھ صحابہ بھی دفاع کرنے لگ گئے تھے نا، حضرت یہ توما تو سچا ہے، وہ قسمیں اٹھا رہا ہے، توما سارے منافق، تم جھگڑا کرتے ان کی طرف سے. فَمَن يُجَادِلُ اللَّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کون جھگڑا کرے گا اللہ کریم سے، یعنی کون دفاع کرے گا ان کا اللہ کے سامنے یوم القیامہ، قیامت کے دن. اَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا، یا کون ہوگا ان کے اوپر کام بنانے والا. دنیا میں تو کر لیتے ہو دفاع، آخرت میں کون کرے گا ان کا دفاع. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، ترغیب توبہ. منافقو توبہ کر لو، توبہ کر لو، تم نے غلط کام کیا ہے. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، جو بندہ کرے سُوءًا، برا کام. نیچے لکھے یعنی چوری، قلم اوپر رکھے جی. چوری کرے او یظلم نفسہ، یا ظلم کرے اپنی جان پر. یظلم نفسہ کے نیچے جھوٹی گواہی دے کر، جھوٹی گواہی دے کر چوری کرے. او یظلم نفسا، یا ظلم کرے اپنی جان پر جھوٹی شہادت دے کر. ثم یستغفر اللہ، پھر معافی مانگ لے اللہ کریم سے. یجد اللہ غفور الرحیم، پائے گا اللہ کریم کو بخشنے والا مہربان. اب سوءن پر لکھیں متعدی گناہ. یظلم نفسا پر لکھیں لازمی. جس گناہ کا تعلق اپنے آپ سے ہو وہ تو ہو گیا لازمی، اور دوسرے کو نقصان پہنچے مثلا چوری، یہ متعدی گناہ. لیکن استغفار کا یہ معنی نہیں ہے میں نے کسی کا حق کھایا ہے تو بس معافی مانگ لو اللہ معاف کر دے گا. نا، یا بندہ ادا کرے اور یا بندہ اس سے معاف کرائے. وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ، تاکید توبہ. اور نا بیت اللہ شریف کے خلاف پر یہ آیت لکھی ہوئی ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا تک. بندہ جب باب فہد سے داخل ہونا، دور سے کعبہ، یہ صرف باب فہد وہ دروازہ ہے کہ جب آپ دروازے سے داخل ہوں بالکل بیت اللہ سامنے نظر آتا ہے، باقی دروازوں سے نہیں آتا. باقی دروازوں سے بالکل بہت قریب چلے جاؤ تو نظر آتا ہے، لوکیشن ایسی ہے، لیکن باب فہد بالکل سامنے نظر آتی ہے دور سے. سبحان اللہ. یہ آیت پکار پکار کر کہہ رہی ہوتی ہے تم ناراض اللہ کے پاس نہیں آئے ہو، مہربان اللہ کے پاس آئے ہو. وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا، تاکید توبہ. جلدی کریں جلدی، تاکید توبہ. جو بندہ کمائے گا گناہ فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ، یقیناً وہ کماتا ہے اپنی جان کے خلاف. خلاف میں نے کس کا معنی کیا؟
اللہ ضرر کے لیے ہوتا ہے، نقصان کے لیے، اور ہے اللہ کریم جاننے والا سب کے گناہوں کو، حکمتوں والا ہے مناسب سزا دینے میں۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيَّةً، جو بندہ کمائے گناہ، خطیۃً کے نیچے لکھیں صغیرہ، اسمن پر لکھیں کبیرہ، جو صغیرہ گناہ کمائے یا جو کمائے غلطی کوئی یا گناہ، ایک انداز، دوسرا انداز، خطیۃً پر لکھیں چوری، اسمن پر لکھیں جھوٹی قسم، جو بندہ کمائے غلطی گناہ یعنی چوری کرے او اسمن یا گناہ کمائے، جھوٹی قسم اٹھائے، ثم یرمی بہ بریہ، پھر تہمت لگاتا ہے اس کی کسی بے گناہ کو، تہمت لگا دے بریئن کسی بے گناہ کو، فقد احتمل بہتانا و اسما مبینا، پس تحقیق اٹھایا اس نے بہتان اور گناہ کھلم کھلا، کرے خود ذمہ دوسروں کے لگائے۔ ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ، اس کے نیچے لکھیں احسان الہی، اللہ کا احسان ہے میرے پیغمبر، یہ تو آپ سے غلط فیصلہ کروانا چاہتے تھے، میں اللہ نے مہربانی کی آپ کو حقیقت بتا دی، اگر نہ ہوتا فضل اللہ کریم کا آپ پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، جزا مقدر، یذلوک لکھیں جی، یذلوک جزا مقدر، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی آپ پر، یذلون یہ آپ کو بھلوا دیتے، میں نے بھلوانے والا معنی کیا ہے، گمراہ کرنے والا معنی نہیں کیا، یہ آپ کو بھلوا دیتے، غلط فیصلہ کروا دیتے۔ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، یہ علت جزا مقدر کی، البتہ ارادہ کر چکی تھی ایک جماعت ان میں سے، ان یضلوک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلوا دیں، یہ تو آپ کو بھلوانا چاہتے تھے، یہودی کا ہاتھ کٹوانا چاہتے تھے، یہ تو اللہ نے فضل کیا۔ وما یضلون الا انفسهم، نہیں بھلوا رہے مگر اپنے آپ کو، گناہ انہی کو ہوگا بےمان منافقوں کو۔ وما یضرونک من شیء، نہیں نقصان دے سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، من شیء کسی چیز کا، آپ کو نقصان نہیں دے سکتے، گھاٹا ان کا اپنا ہے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اتاری اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب، والحکمہ اور کام کی باتیں، حکمت کام کی باتیں اتاری، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور سکھایا اللہ کریم نے آپ کو وہ کچھ، لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ جو آپ نہیں جان سکتے تھے۔ کیا معنی کیا؟ مولانا شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کا معنی ہے آپ نہیں جان سکتے تھے، اللہ نے وہ کچھ آپ کو سکھا دیا۔ وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور ہے فضل اللہ کریم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑا۔ آ گئے مبتدئین، آمنہ کے لحال عالم الغیب ہے، ما کان جو ہو چکا، ما یکون جو ہوگا سب کو جانتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ دلیل کہ یہ دلیل ہے، علمک ما لم تکن تعلم، ما عموم کے لیے ہوتا ہے جو آپ نہیں جان سکتے تھے، سارے کا سارا اللہ نے آپ کو سکھا دیا۔ لکھے جملہ سامنے، نمبر 1، ما سے مراد احکام شرع، عربی کے لفظ بھی لکھنے مفسرین کے، من احکام شرع، من احکام شرع و امور الدین، اس سے مراد ہے شریعت، من احکام شرع و امور الدین، دین کے امور احکام شرع آپ کو سکھائے۔ نمبر 2، ما قبل کا قصہ بتا رہا ہے کہ با خاص ہے، چور توما تھا، حضرت نے یہودی کو چور بنا دیا، آپ کو ما کان و ما یکون کا علم نہیں تھا۔ نمبر 3،
مولانا اب عوام کو تو یہ من احکام شرع و امور دین سمجھ نہیں آئیں گے، عوام کو آپ کیا بتائیں گے؟ لکھیں اب نمبر 3، اس صورت کے بعد 24 صورتیں اتریں۔ مثلا سورۃ التوبہ جس میں مسجد زرار کا قصہ ہے، مسجد زرار کا قصہ آپ نے پڑھی ہے سورۃ التوبہ؟ بھئی آپ نے فرمایا تھا میں اس میں آ کر نماز پڑھوں گا، اللہ نے فرمایا نماز آپ نے کیا میرے پیغمبر شروع کرانی، گراؤ اس کو، جو آپ غیب جانتے ہوتے تو یہ وعدہ کرتے۔ لکھے آیت عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، آیت آپ نے پڑھی ہوئی ہے، عفا اللہ عنک، اللہ نے فرمایا آپ نے کیوں اجازت دی ہے منافقوں کو جہاد میں نہ ہو؟ اگر آپ عالم الغیب ہوتے کیوں اجازت دیتے؟ اللہ کیوں تنبیہ نازل کرتا؟ اور اسی سورۃ التوبہ میں لفظ آپ نے پڑھے ہیں، وہ لکھ لیں لا تعلمہم نحن نعلمہم، آپ منافقوں کو نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں۔ اور میں نے وہاں عرض بھی کیا تھا آپ کی وفات سے 18 دن پہلے یہ آیت نازل ہوئی تھی، نحن نعلمہم لا تعلم، آپ نہیں جانتے ان کو۔ پھر اگر ما کان ما یکون آپ عالم بن گئے تھے تو 24 صورتیں اس کے بعد کیوں اتری ہیں؟ اور نمبر 4 لکھیں کلمہ ما ہر جگہ عموم کے لیے نہیں آتا، بلکہ خاص چیز بھی مراد ہوتی ہے۔ مثلا یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، سورۃ البقرہ بریکٹ میں لکھ لیں۔ سورۃ الانعام کا ایک حوالہ ہے وہ بھی لکھ لیں، علمتم ما لم تعلموا، علمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم، آیت ہے سورۃ الانعام کی۔ اب یہ اللہ یہودیوں کو کہہ رہا ہے علمتم ما لم تعلموا، تو یہودی ما کان ما یکون کے عالم بن گئے تھے، واہ بھائی واہ۔ اللہ صحابہ کو کہہ رہا ہے یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، سورۃ البقرہ کا والا صحابہ ما کان ما یکون کے عالم بن گئے تھے۔ ہر جگہ ما خاص عموم کے لیے نہیں ہوتا۔ سوال، ماں کے عام کو خاص کر رہے ہو کیوں؟ جواب لا عالم الغیب، سورۃ الانعام، لو کنت عالم الغیب، سورۃ اعراف، قل لا یعلم من فی السماوات، اشارہ لکھنا ہے، سورۃ النمل۔ یہ دلائل ہیں کہ ما خاص ہے۔ آ جاؤ جی، لا خیر فی کثیر من نجواہم، یہ حکم سلطانی کے متعلق ہے۔ سامنے جملہ لکھیں، جلدی کریں مولانا۔ جھوٹی شہادت کے لیے مشورے نہ کرو، او منافقو، جھوٹی شہادت کے لیے مشورے نہ کرو بلکہ نیکی کے لیے مشورے کرو۔ کیا ہی انداز ہے مولانا ہمارے اساتذہ کا، جھوٹی شہادت کے لیے مشورے نہ کرو بلکہ نیکی کے لیے مشورے کرو۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، نہیں کوئی ثواب اور برکت، خیر کا معنی نہیں کوئی ثواب اور برکت، فی کثیر من نجواہم، بیچ بہت ساروں کے ان کے مشوروں میں سے، ان کی سرگوشیوں میں سے کوئی ثواب و برکت نہیں ہے۔ ہاں الا مگر نجوا من امرا، نجوا یہاں مضاف معذوف ہے، الا نجوا من امر بسا، مگر اس کی سرگوشی، اس کا مشورہ جس نے حکم دیا ہے صدقے کا، اس میں خیر اور ثواب ہے۔
او معروفن یا حکم دیا اس نے نیک بات کا، او اصلاح بین الناس یا حکم دیا صلح کرانے کا لوگوں کے درمیان، صدقے کا حکم دیا، نیکی کا حکم دیا، لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا حکم دیا، اس مشورے میں خیر ہے، ان منافقوں کے مشورے میں خیر اور برکت نہیں ہے۔ اور جو بندہ کرے گا ذالک یہ کام، ذالک کے نیچے لکھیں صدقہ و نیکی و صلح، جلدی کریں، جو بندہ کرے گا ذالک یہ کام، صدقے والا کام، نیکی والا کام، اصلاح والا کام، ابتغاء مرضات اللہ، واسطے تلاش کرنے اللہ کی رضا کے، پسند قریب دے گی ہم اس کو اجر بہت بڑا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، ثمرہ مخالفت، عنوان لکھیں پھر میں جملہ لکھواؤں آپ کو، جلدی کریں جی، سامنے من یشاقق کے آ جائیں جی، حاشیے پر جملہ لکھیں۔ غلط مشورے کرنے والے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم و مؤمنین کی مخالفت والے، مشورے کرنے والوں کے لیے تخویف اخروی، غلط مشورے کرنے والے اور نبی و مؤمنین کی مخالفت والے مشورے کرنے والوں کے لیے تخویف اخروی، جو غلط مشورے کرتے ہیں ان کے لیے ڈراوا، جو نبی اور مومنین کی مخالفت میں مشورے کرتے ہیں ان کے لیے تخویف اخروی۔ جو بندہ مخالفت کرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، بعد ما تبین لہ الہدی، بعد اس کے کہ واضح ہو چکی اس کے لیے ہدایت، وَيَتَّبِعْ، واو کے نیچے لکھیں یعنی واو تفسیریہ، نبی کی مخالفت کا پتہ کیسے چلے گا، یعنی پیچھے چلے غیر سبیل المومنین، مومنوں کے راستے کے علاوہ، مومنوں صحابہ کے راستے کے علاوہ، مومن پہلے سب تو پہلے صحابہ تھے نا، مومن صحابہ کے راستے کے علاوہ راستے پہ چلے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ثمرہ دنیاوی ہم اس کو پھیر دیتے ہیں، مَا تَوَلَّى جس طرف وہ پھرتا ہے، ہم بھی اس کو کہتے جا بھائی جا تیری مرضی، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اس کو، مولانا نبی کی مخالفت کا پتہ کیسے چلے گا؟ دائیں طرف والے ساتھی اونچا کہہ رہے ہیں، ان کو سمجھ آ گئی، باقیوں کو پتہ نہیں آئی۔ نبی کی مخالفت کا پتہ کیسے چلے گا؟ کیا دلیل ہے؟ صحابہ کا جس نے راستہ چھوڑا وہ کیا ہے؟ نبی کا مخالف ہے۔ واو کیا ہے؟ تفسیریہ، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ثمرہ دنیاوی ہم پھیر دیتے ہیں اس کو، مَا تَوَلَّى جس طرح وہ پھرتا ہے، جا بھائی جا جہنم میں جا، وَنُصْلِهِ یہ دنیاوی ثمرہ تھا۔ نمبر 2 وَنُصْلِهِ جہنم، اخروی ثمرہ داخل کریں گے ہم اس کو جہنم میں، وَسَاءَتْ مَصِيرًا اور برا ہے وہ ٹھکانہ۔ مونا غیر سبیل المومنین، جملہ لکھیں، ایمان کی وجہ سے راستہ چھوڑا تو کافر ہو گیا، نُوَلِّهِ لکھیں، نُوَلِّهِ ہم حوالے کر دیں گے اس کو اسی راہ کے جو اس نے خود اپنائی ہے۔ اس جملے کی گہرائی میں ذرا جائیں، گہرائی میں، اس نے راستہ کیوں چھوڑا صحابہ کا؟ ایمان کی وجہ سے۔ کہہ دیں کیوں چھوڑا؟ بھائی صحابہ نے یہ راستہ اپنایا ہے، میں نہیں اپناؤں گا۔ ایمان کی وجہ سے اس نے راستہ چھوڑا تو کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا۔ جب کافر ہو گیا تو نصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، حکم سلطانی کے بعد مقصود اصلی کا بیان، نیچے لکھیں مقصود اصلی کا بیان، حاشیے پر آ جائیں، ربط لکھواؤں آپ کو۔ شرک کا ذکر کیونکہ یہ شقاق الرسول کا
جزو اعظم ہے۔ شرک کا ذکر کیونکہ یہ شقاق الرسول، نبی کی مخالفت شقاق الرسول کا جزو اعظم ہے۔ نبی کی مخالفت کی سب سے بڑی جز کون سی ہے؟ شرک کرنا۔ اور آگے لکھیں جی، آگے این یدون من دونہ، ایک لفظ لکھ لیں، این یدون سے بیان شرک، وہ شرک ہے کیا؟ آپ کو ان ساری آیتوں کا ربط لکھوا دیا۔ نبی کی مخالفت کی سب سے بڑی جز شرک کرنا، اور شرک ہے کیا؟ یہ این یدون من دون اللہ الہ، یہ فرمایا یقیناً اللہ کریم نہیں بخشے گا کہ شریک کیا جائے اس کے ساتھ۔ میں نے عرض کیا تھا اگر شرک پر موت آ گئی اور توبہ نہیں کر سکا، یہ قید ساتھ لگانی ہے، وَيَغْفِرُ، اور بخش دے گا جو اس کے علاوہ ہوئے جس کے لیے چاہے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو بندہ شریک کرے گا اللہ کے ساتھ پس تاکہ وہ بھٹک گیا، بھٹک جانا دور کا، بعیدن کے نیچے آگ حق۔ پیچھے یہ آیت کہاں آئی ہے؟ کھولے مولانا، کھولے، مہربانی کریں، آپ کو پنج پیر کا تحفہ دوں۔ آیت کا نمبر بتائیں۔ 48 یہ ان اللہ 48 ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن ومن یشرک باللہ فقد افترى اسما عظیما، جس نے شرک کیا اس نے گھڑ لیا ہے گناہ بہت بڑا۔ وہاں گھڑ لیا اور یہاں ضل ضلالا بعیدا، وہ گمراہ ہو گیا، گمراہ ہو جانا دور کا۔ شیخ پنج پیر فرماتے تھے یہ اللہ نے آگے تبدیلی کر دی، کیوں؟ فقد افترا اسما عظیما، وہاں پر لفظ لکھیں، وہاں علماء کا ذکر، وہاں علماء کا ذکر، وہ شرک بناتے ہیں۔ لالا جلدی لکھ بھائی، وہ شرک، اور یہاں آ جائیں ضل ضلالا بعیدا، یہاں عوام کا ذکر، وہ ان کے لکھے ہوئے پر چل کر گمراہ ہوتے ہیں، وہ ان کے لکھے ہوئے پر چل کر گمراہ ہوتے ہیں۔ ان یدون من دونہ حماقت مشرکین، نہیں پکار رہے یہ مشرک۔ ان یدون کے نیچے لکھیں ظاہراً، ورنہ بہت بڑا اشکال ہے، اگر آپ ظاہراً نہیں لکھیں گے اشکال حل نہیں ہوگا۔ نہیں پکار رہے مشرک ظاہراً اللہ کے سوا، الا اناسا، مگر مؤنثوں کو، نہیں پکار رہے مگر عورتوں کو، عورتوں کو پکار رہے ہیں۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، نہیں پکار رہے، نیچے لکھے حقیقتاً، نہیں ظاہراً تو فرشتوں کو پکار رہے ہیں جن کو مؤنث کہتے تھے اللہ کی بیٹیاں، ظاہراً فرشتوں کو پکار رہے ہیں، اور حقیقتاً نہیں پکار رہے الا شیطانا مریدا، مگر شیطان سرکش کو جو راندہ درگاہ ہے۔ ظاہراً تو فرشتوں کو پکار رہے ہیں اور حقیقتاً شیطان کو پکار رہے ہیں۔ یہ سبحان اللہ، شیطان کو کیسے پکار رہے ہیں؟ یعنی اس کے حکم کے مطابق چلتے ہوئے، شیطان کی بات مانتے ہوئے پکار رہے ہیں ان کو۔ اناسن کا جملہ لکھیں، نمبر 1 ملائکہ، نمبر 2 فرشتوں کو مؤنث کہتے تھے، آپ نے کئی آیتیں پڑھی ہیں۔ نمبر 2 ویسے بھی مشرکین کے معبود زیادہ تر عورتیں تھیں، مثلا نائلہ، صفا مروہ پر میں نے آپ کو نام لکھوائے تھے، اساف اور نیلہ، وہ ایک عورت تھی، کعبے میں زنا کرنے لگے تھے، اللہ نے ان کو پتھر کا بنا دیا تھا، نیلہ کی عبادت کرتے۔ آگے لکھے عزا وغیرہ۔ نمبر 3 اب ایک اور تحفہ لے لیں، اناسن کا تیسرا من لکھیں، اموات، یہ مردوں کو پکار رہے ہیں، یہ کیا مطلب ہے؟ آگے لکھیں جی، عجز میں
مردوں کو عورتوں سے تشبیہ دی۔ از ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں پکار رہے یہ ظاہراً مگر مردوں کو، مردوں سے کیوں تشبیہ دی ہے عورتوں کو؟ عجز میں، عاجزی میں، دونوں عاجز ہیں۔ لعنہ اللہ، لعنہ اللہ معنی نمبر 2، معنی نمبر 1 مریدہ شیطان راندہ درگاہ ہے، اللہ کی درگاہ سے دھتکارا ہوا ہے ایک، اس کو تو نہیں پکارنا چاہیے تھا۔ نمبر 2 لعنہ اللہ، اس پر لعنت کی ہے اللہ نے شیطان پر۔ وقال، اور شیطان نے کہا بوقت لعنت، لکھیں بوقت لعنت، شیطان نے کہا تھا لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، شرک فعلی کی نفی آ گئی، ضرور بھی ضرور میں وصول کروں گا تیرے بندوں سے نصیبا ایک حصہ، مفروضا مقرر، میں ایک حصہ تیرے بندوں سے اللہ وصول کروں گا، غیروں کی نام کی نظر و نیام نکالیں گے۔ والا اذلنہم، تفصیل آ گئی نصیب کی، اس کے نیچے لکھے نصیبن کی تفصیل، تفصیل نصیب، کیسے گمراہ کروں گا، کیسے اللہ میں ان سے حصہ وصول کروں گا، یہ والا اذلنہم، اور ضرور گمراہ کروں گا ان کو، اس پر لکھے عقیدہ میں والا امنینہم، اور امیدیں دلاؤں گا ان کو، امیدیں دلاؤں گا، برے اعمال ان کو اچھے معلوم ہوں گے، کریں گے شرک سمجھیں گے عشق، وانا آمرنہم، ضرور میں ان کو حکم دوں گا، نیچے لکھے اعمال شرکیہ و فسقیہ، شرکیہ و فسقیہ گناہوں والے کاموں کا حکم دوں گا، فلا یبتکن آذان الانام، ضرور بھی ضرور چیریں گے کان جانوروں کے، جانور کا کان چیر کر کہہ دیتے یہ فلاں بابے کے نام کا ہے، ہم اس کا دودھ نہیں پیئیں گے، ہم اس پر سواری نہیں کریں گے۔ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، ضرور بھی ضرور ان کو حکم دوں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، ضرور بھی ضرور تبدیل کریں گے خلق اللہ، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز کو، جو اللہ نے چیز پیدا کی اس کو تبدیل کریں گے، نیچے لکھیں خلق اللہ کے دین اللہ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے دین کو تبدیل کرنا کیا ہے؟ جس چیز کو اللہ نے حلال کیا اس کو حرام سمجھ لینا، جس کو حرام کیا اس کو حلال سمجھ لینا، یہ ہے اللہ کی پیدا کوئی چیز کو تبدیل کرنا۔ میں ان کو حکم دوں گا اللہ کے دین کو تبدیل کریں گے، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز کو تبدیل کریں گے، اللہ نے مرد کی داڑھی بنائی ہے داڑھی منڈوائیں گے، اللہ کی پیدا ہوئی چیز کو تبدیل کریں گے۔ آپ نے بات ہی نہیں سمجھی، میں کیا کروں؟ ایک انگریز نے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ سے کہا شاہ جی داڑھی منڈوانی چاہیے۔ کیوں بھائی؟ شاہ صاحب نے کہا کیوں؟ نے کہا بچہ پیدا ہوتے اس کی داڑھی نہیں ہوتی، منڈوانی چاہیے، وہی شکل بندہ بنائے نا، جب بندہ جیسے پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوا داڑھی نہیں تھی، نہیں رکھنی چاہیے، داڑھی منڈوانی چاہیے، صاف کرانی چاہیے۔ شاہ جی بڑے ظریف الطبع دے فرمائے بالکل ٹھیک ہے، داڑھی منڈوانی چاہیے، وہی شکل ہونی چاہیے جو پہلے دن تھی، دانت بھی توڑ دو نا، بچہ پیدا ہوتا ہے دانت ہوتے ہیں، دانت بھی تو فبہت الذی، ہاں وَمَن يَتَّخِذْ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور جو بندہ بنائے گا شیطان کو دوست اللہ کے سوا، پس تاکہ نقصان میں پڑ گیا، نقصان کھلم کھلا، یعدہم اعادہ برائے تاکید، لکھیں اعادہ برائے تاکید، اللہ شیطان وعدے دیتا ہے ان کو، نیچے لکھیں عقیدہ میں، عقیدے میں وعدے دیتا ہے، وَيُمَنِّهِمْ، اور آرزویں دلاتے ان کو، امیدیں دلاتے ان کو، نیچے لکھیں اعمال میں، فرق ہے اعمال، شابش شابش قبروں کے سجدے کرتے رہو تم کامیابی کامیاب ہو، شاباش۔ وما یعدہم الشیطان، نہیں وعدے دیتا ان کو شیطان مگر دھوکے کے، اولئک بیان نقصان خسران کا بیان، یہ وہ لوگ ہیں ٹھکانہ ان کا جہنم ہے، اور نہیں پائیں گے اس سے محیصہ بھاگنے کی جگہ۔
اور وہ لوگ جو ایمان نے عمل کیے نیک سندخلہم ثمرا ہم ضرور داخل کریں گے ان کو، سین تاکید کے لیے، ضرور داخل کریں گے ان کو باغات میں، جاری ہوں گے ان کے درختوں کے نیچے، محلات کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان باغات میں، آبادن ہمیشہ ہمیشہ۔ وعدہ ہے اللہ کریم کا سچا، ومن اصدق من اللہ قیلا، کون زیادہ سچا ہے اللہ سے، قیلاً ادروئے بات کے، اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ لیسا بے امانیکم، نہیں دار و مدار نجات کا، لکھے جی، نہیں دار و مدار نجات کا۔ شیطان کے اعلان کے بعد اب توجہ دلائیے، خطاب یہ زجر ہے اہل کتاب کو بھی اور مومنوں کو بھی۔ ہاں، خالی آرزوؤں سے کام نہیں چلتا، کچھ کر کے دکھانا پڑتا ہے۔ ایمان قبول کرو، نیک اعمال کرو، پھر نہیں دار و مدار بے امانیکم، تمہاری امیدوں پر، ولا امانی اہل الکتاب، نہ اہل کتاب کی امیدوں پر۔ خالی تمنا، جی ہم فلاں دربار کے مرید ہیں، جی فلاں حضرت کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہوا ہے، جی واہ، تمہاری آرزوؤں پر بھی دار و مدار نجات کا نہیں ہے، اہل کتاب کی امیدوں پر بھی دار و مدار نجات کا نہیں ہے۔ من یعمل سوءا، مدار عذاب، لکھیں اوپر مدار عذاب، عذاب کا مدار، من یعمل سوءا، جو بندہ کرے گا برا کام، سوءا کے نیچے لکھیں شرک، عد ابن عباس، عد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، جو بندہ کرے گا برا کام شرک والا، اوپر لکھے سون کے اعتقادن یا عملن، شرک والا عقیدہ اپنائے گا یا عمل شرک والا، یجزا بہی، بدلہ دیا جائے گا اس کا، ولا یجد، اور نہیں پائے گا نفی شفاعت کاری، نہیں پائے گا اپنے لیے اللہ کے علاوہ کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار، ولی جو مصیبت آنے نہ دے، نصیر جو آئی ہوئی مصیبت کو ٹال دے۔ ومن یعمل، اس پر لکھے مدار نجات، پچھلا مدار عذاب تھا، اب مدار نجات آ گیا، جو بندہ کرے گا من الصالحات، نیکیوں میں سے، من ذکر، مذکر ہو او انثی یا مؤنث، مرد ہو یا عورت، مساوات، لیکن شرط یہ ہے وہ مومنون، در حال کہ وہ مومن ہو، یہ عمل قبول ہونے کی شرط ہے۔ پھر سمرا، یہی لوگ داخل ہوں گے جنت میں، ولا یظلمون نقیرا، نہیں ظلم کیے جائیں گے تل کے برابر، او کھجور کی گلڑی کے سرے پر جو نقطہ ہوتا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، دعویٰ، اور کون زیادہ اچھے ادروئے دین کے اس بندے سے، اسلم، جو جھکا دے عقیدے و عمل میں، اسلم عقیدے و عمل میں جھکا دے اپنے چہرے کو اللہ کے لیے، صرف چہرہ جھکا دے باقی جسم نہ جھکائے۔ جلدی کریں جلدی مولانا، کیوں چہرہ اشرف اللہ ہے، چہرہ جھکا دیا تو سارا جسم بھی جھک گیا، جھکا دے اپنے چہرے کو اللہ کے لیے، لیکن شرط وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ اخلاص سے نیکی کرنے والا ہو، وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِیفًا، اور پیچھے چلا حضرت ابراہیم کی ملت کے، یکسو ہونے والا تھا حضرت ابراہیم، سب سے توڑنے والا، ایک اللہ سے جوڑنے والا، وَاتَّخَذَ اللَّهُ ابراہیم خلیلا، ہونا اس کے نیچے لفظ لکھنے ہیں علت اتباع، علت اتباع، حضرت ابراہیم کی ملت کے پیچھے کیوں چلنا چاہیے؟ اس لیے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، بنا لیا اللہ کریم نے ابراہیم علیہ السلام کو خالص دوست، خالص۔ ہونا تقریروں کا کن کن کو شوق ہے؟ جلدی ہاتھ کھڑا کریں میں جملہ لکھواؤں۔ اے خدا حافظ جی تساں ہی سارے نہ، آپ سارے خطیب بن گئے، مولانا منیب مجھے کون بلائے گا؟ اندازہ لگاؤ جی، حضرت تس ہاتھ چاہے مولوی اجمل صاحب، نہیں آپ سارے، مجھے کون بلائے گا بھائی، میں گھر میں بیٹھ جاؤں؟ واہ بھائی واہ، سارے اللہ آپ کو مزید ترقیاں عطا فرمائے، اللہ درس و تدریس کی، تعلیم کی، تعلم کی، اللہ مزید آپ کو توحید و سنت کی خدمت کی توفیق دے۔ اب جملہ لکھیں، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کیوں خلیل بنایا تھا، اس کی میں وجوہات آپ کو لکھوا دیتا ہوں۔ نمبر 1، قرب مالہ، قرب یقرب، قرب مالہ
للزیفان، زیفان مہمان، قرب مالہ للزیفان۔ نمبر 2 وَنَفْسَهُ لِلنِّيرَانِ، اپنا مال تو قربان کیا مہمانوں کے لیے، جان قربان کی آگ کے لیے۔ نمبر 3 وَوَالَدَهُ لِلْقُرْبَانِ، وَوَالَدَهُ لِلْقُرْبَانِ، اپنے بچے کو قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ نمبر 4 وَقَلْبَهُ لِلرَّحْمَانِ، اور دل پیش کیا رحمان کے لیے، دل میں تو ہی تو ہوگا اللہ بس۔ وَلِذَالِكَ، اسی لیے اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، دوبارہ دہراتا ہوں، کیوں اللہ نے خلیل بنایا؟ قرب مالہ للزیفان، مال مہمانوں کے لیے پیش کر دیا، وَنَفْسَهُ لِلنِّيرَانِ، جان آگ کے لیے پیش کر دی، وَوَالَدَهُ لِلْقُرْبَانِ، وَقَلْبَهُ لِلرَّحْمَانِ، وَلِذَالِكَ اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ لالا کیوں لکھ دے کو خطیب بننا ہی؟ لالا کیوں لکھ رہا ہے؟ اس نے خطیب بننا ہے؟ لالے حق چاہے مولی سے نہ ہونا، لالے تو حق چاہے آئی، اچھا نہیں چاہے تو نہ لکھو، خیر ہے۔ مولانا اب آپ یہ بیان کریں اور کوئی آپ سے پوچھے دلیل، لکھیں بریکٹ میں تفسیر کبیر، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، یہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے، وَلِلَّهِ خلاصہ ملت ابراہیمی، حضرت ابراہیم کی ملت کا خلاصہ سنو، اللہ یہ ربط ہے، ربط خلاصہ ملت ابراہیمی اللہ ہی کے لیے ہے، اسی کے قبضے میں ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، وہ قدرت کا بیان تھا، اب علم کا بیان آ گیا ہے، اللہ کریم ہر ایک چیز کا احاطہ کرنے والا، یہ احاطہ علمی تھا، پہلا احاطہ قدرتی تھا۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، مونا 2 حصے سورت کے مکمل ہو گئے، اب سورت کے چند احکامات پر تنویر ڈالی جائے گی، روشنی ڈالی جائے گی۔ نیچے لکھیں تنویر آیت نمبر 3 پر، تنویر آیت نمبر 3 پر، سامنے جملہ لکھیں، دفع وہم، ایک وہم کو دور کیا کہ شاید یتیم سے نکاح جائز نہیں۔ آیت نمبر 3 میں تھا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، یتیموں کے معاملے میں تمہیں ڈر ہے انصاف نہیں کر سکو گے تو دوسروں سے کر لو، نہ 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، تو شک پڑتا تھا شاید یتیم سے نکاح جائز نہیں۔ جواب، نکاح ان سے جائز ہے لیکن انصاف ضروری ہے، بس اب اسی آیت میں جواب دیا اسی کا۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور فتویٰ پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں کے بارے میں، دریافت کرتے ہیں، کل فرما دیجئے، اللہ یفتیکم فیہن، اللہ فتویٰ دیتے تم کو ان عورتوں کے بارے میں۔ معلوم ہوا پہلا مفتی اللہ ہے، ہم نے سمجھی نہیں بات۔ نہ فتویٰ کا معنی کیا ہے لکھیں، فتویٰ 2 لفظ ہیں، بے معنی قوی حکم، یفتیکم کے نیچے فتوے کا کیا معنی ہے؟ قوی حکم، اللہ کریم فتویٰ دیتا ہے تم کو ان عورتوں کے بارے میں، یعنی قوی حکم دیتا ہے مضبوط۔ وما یتلی علیکم فی الکتاب، اور جو پڑھی جا رہی ہیں تم پر کتاب میں، کس معاملے میں؟ فی یتام النساء، بیچ یتیم عورتوں کے، اللہ دی وہ یتیم عورتوں ہیں، لا توتونہن، نہیں دیتے ہو تم ان یتیم عورتوں کو، ما کتب لہن، جو مقرر کیا گیا مہر ان کے لیے، حق مار نہیں دینا چاہتے یتیم عورتوں کو، اور ترغبونا، اور رغبت رکھتے ہو تم، شوق رکھتے ہو، انتن کیوں نہ کہ ان سے نکاح کرو، نکاح کا شوق ہے اور حق مار نہیں دینا چاہتے۔ والمستضعفین من الولدان،
اس کا عطف ہے فی ہنہ کی ضمیر پر، فی اس کے ساتھ لگے گا، فی المستضعفین۔ اللہ تمہیں فتویٰ دیتے ہیں کمزوروں کے بارے میں، من الولدان بچوں میں سے، کیا یتیم عورتوں کے بارے میں اور کمزور بچوں کے بارے میں اللہ فتویٰ دیتا ہے، کون سا؟ ان تقوموا، یہ ان تفسیریہ ہے اس فتوے کی تفسیر ہو رہی ہے، یہ کہ کھڑے ہو جاؤ تم للیتاما بالقسط، یتیموں کے لیے انصاف کے ساتھ، کمزور مردوں بچوں کے بارے میں اور یتیم عورتوں کے بارے میں اللہ فتویٰ دیتا ہے کہ ان کے ساتھ انصاف کرو، کہ کھڑے ہو جاؤ تم یتیموں کے لیے بالقسط، انصاف کے ساتھ، نکاح کرو، انصاف کا معاملہ کرو۔ ما تفعلوا من خیر، جو بھی کرو گے تم کوئی نیکی کا کام، یقین اللہ کریم ہے اس کو جاننے والا۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَالِهَا، اس کے نیچے لکھیں آیت نمبر 35 پر تنویر، سامنے لکھیں جی، آیت نمبر 35 سے، آیت نمبر 35 سے یہ وہم پڑتا تھا کہ اصلاح تب ہوگی جب ہر ایک کو پورا حق ملے، تو اس کا ازالہ کیا کہ اپنا حق چھوڑنا بھی جائز ہے۔ آ جائیں جی، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَالِهَا نُشُوزًا، اگر عورت ڈرتی ہے، خطرہ کرتی اپنے خاوند سے، نشوزن سرکشی کا، بد اخلاقی کا، رکھیو آخر تیری وے، اگر عورت خوف کرتی ہے من بالے اپنے خامد سے، نشوزن بد اخلاقی اور سرکشی کا، او ارادن یا بے رخی کا، عورت ڈرتی ہے میرا خامد مجھ سے بے رخی کرے گا، مجھے سرکشی کرے گا، بد اخلاقی کرے گا، تو فلا جناح علیہما، نہیں کوئی گناہ ان دونوں میاں بیوی پر، ان یصلحا بینہما صلحا، کہ صلح کر لیں دونوں آپس میں، صلحا خاص قسم کی صلح، خاص قسم کی صلح کر لیں۔ اب خاص قسم کی صلح آگے لفظ پوری کر لوں، وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اور یہ خاص قسم کی صلح، الف لام آدھی ہے، آدھی نحویو، وَالصُّلْحُ، یہ خاص قسم کی صلح خیرن بہت بہتر ہے، بہتر کے نیچے لکھیں جھگڑے سے۔ اب حاشیے پر آئیں، دونوں آپس میں خاص قسم کی صلح کر لیں، یہ کیا مطلب ہے؟ لکھیں جی، مثلا عورت کہے تو میرے پاس روزانہ نہ آیا کر، ہفتے میں 3 دن آیا کر، باقی معاف ہے۔ یا میرا خرچہ کم کر دے، تو یہ جائز ہے۔ اب یہ خاص قسم کی صلح ہو گئی دونوں میں، مرد خوش ہو گیا، چلو 3 دن جانا پڑے گا، ٹھیک ہے، خرچہ پہلے 10,000 دیتا تھا اب 5 کہہ رہی ہے، تو بیوی تو ہے بس ٹھیک ہے، یہ خاص قسم کی صلح بہتر ہوگی۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور حاضر کیا گیا ہے نفسوں کو بخل، حاضر کیے گئے نفس بخل کو، حاضر کیے گئے نفس بخل کو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آیت کے بالکل نیچے لکھیں، حاشیہ پھر لکھواتا ہوں، ہر ایک اپنے حق پر حریص ہوتا ہے، اپنے حقوق نہیں چھوڑتا۔ اب حاشیے پر آ جائیں،
احضرت الانفس الشح کا حاشیہ لکھواتا ہوں۔ نمبر 1 توجیہ، اس کی 2 توجیہیں ہیں۔ نمبر 1، یہ صلح پختہ نہ رہے گی اس لیے کہ مرد و عورت دونوں کو لالچ ہے۔ مثلا عورت نے کہا مجھے طلاق نہ دو، میں اپنا خرچہ معاف کرتی ہوں، لیکن کچھ دن بعد خرچے کا مطالبہ شروع کر دے تو جھگڑا شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح مرد بھی کرے گا۔ نمبر 2، دوسری توجیہ لکھیں جی، یہ صلح پختہ ہوگی کیونکہ مرد کو لالچ ہوگا کہ بغیر خرچہ کے عورت میسر ہے، اور عورت کو احساس ہوگا کہ طلاق یافتہ ہونے کا داغ نہیں لگا۔ بس اب دیکھیں 2 توجیہ ہیں، دونوں الگ الگ ہیں۔ مجھے تو حیرانگی ہوتی جو کہتے ہیں نا عوام لوگ قرآن بڑا آسان ہے جی، قرآن بڑا آسان ہے جی، اندازہ لگاؤ جی، علماء نے زندگیاں کھپا دی قرآن سمجھنے میں۔ قرآن بڑا آسان ہے، ان پڑھ۔ آپ کو واقعہ سنایا تھا، بھول یہاں وہاں بچرا کی بات ہے، یہاں میں بیٹھا تھا، بڑا عرصہ ہوا، میرے ہاتھ میں اردو کی کتاب تھی، ایک بندہ بڑا، اب تو وہ فوت ہو گیا، اللہ بخشے اس کو، مباحث تھا، انہوں نے کہا جی ذرا کتاب تو دکھائیں، میں نے کہا نہیں دکھاتا، نہیں دکھاتا، یہ آپ کے عقل سے بالا تر ہے۔ اور کہا کمال کرتے ہیں آپ، یہ اردو کی کتاب ہے، مجھے میں نے کہا نہیں دکھاتا۔ حافظ عنایت اوے میں نرم بندہ ہوں، ڈاڈھا میں بہوئی میں، ہاں جرت نہیں کہ دی گل کر سکے میرے کو، آپ بادشاہ ہیں۔ میں نے کئی دفعہ اردو کا ترجمہ پڑھا ہے قرآن کا، اور میں کتاب نہیں سمجھا، میں نے کہا بسم اللہ کا ترجمہ کرو، یہ کوئی مشکل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، با کا معنی ساتھ، بسم اللہ اللہ کا نام، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم۔ میں نے کہا یہ شروع کرتا ہوں کس کا معنی ہے؟ کہا ہے شروع ٹھوس تماشا بن گیا ہے، مذاق بن گیا ہے۔ آ جاؤ جی، وہ تو 2 توجیہیں بالکل الگ الگ ہیں۔ وَإِن تُوسِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم احسان کرو اور بچتے رہو، کس سے بچتے رہو؟ تتقو کے نیچے لکھے اوپر لفظ ہے نشوز و اعراض سے، اگر تم احسان کرو اور بچتے رہو نشوز و اعراض سے، یقیناً اللہ کریم جو تم عمل کرنے والوں خبر رکھنے والا ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، ہونا سامنے لکھیں۔ امور 2 قسم، نمبر 1 اختیاریہ، نمبر 2 اختیاریہ کے آگے لکھ لیں مثلا نفقہ، رہائش، شاباشی۔ شاباشی آپ نہیں سمجھتے، میری طرف دیکھتے ہیں تو پھر کیا سمجھیں گے؟ چھوڑو بھائی،
جی شادی شدہ کہتے ہیں جی، لالا جی کیوں نہیں بھی کی تھی؟ جی کر، ہاں بس ٹھیک ہے۔ میں نے کہا شاباشی، مولانا نے سر اٹھایا، شاباشی کیا ہو، واہ بھائی واہ۔ نمبر 2 غیر اختیاریہ، مثلا محبت، دل کا میلان، نوٹ، غیر اختیاری امور میں انصاف ممکن نہیں، اور اختیاری امور میں انصاف کر سکے تو ایک سے زیادہ شادیاں کرے۔ لالا کھیل بچوں کھیل، ہاں میں کھیلتا بیٹھا دیکھ، کرتا صحیح پتہ لگ سی تیرا، ہاں لالا ہنس رہا ہے، کرے تو صحیح شادی ایک سے زیادہ۔ مونا جملہ سنائیں، اختیاری امور کیا ہیں؟ خرچہ دینا، شاباشی وغیرہ، یہ تو اختیار میں ہے، رہائش دینا۔ اور غیر اختیاری کیا ہیں؟ دل کی محبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہ میں سب بیویوں میں برابری کرتا ہوں لیکن دل میں عائشہ کی طرف جھکا ہوا ہے۔ یہ دل تو بندے کے بس میں ہے جو نہیں، تو پھر اب کیا جملہ عرض کیا؟ نوٹ، غیر اختیاری امور میں تو انصاف کر ہی نہیں سکتا نا، دل کا کس کا قبضہ ہے؟ اختیاری امور میں اگر انصاف کر سکے تو پھر ایک سے زیادہ شادیاں کرے۔ فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، قلم ہاتھ میں رکھیں، ہرگز نہیں طاقت رکھو گے تم کہ برابری کرو بیویوں کے درمیان۔ اس پر لکھے امور غیر اختیاریہ، غیر اختیاریہ امور، محبت، دل کا میلان، اس میں تو تم برابری کر ہی نہیں سکتے۔ ولو حرص، تم اگرچہ حرص بھی کرو نہیں کر سکتے۔ فلاں تمیلو، لیکن اتنا تو ضرور کرو، فلاں تمیلو، نہ مائل ہو وہ کل المیل، مکمل مائل ہونا، نہ مائل ہو وہ مکمل مائل ہونا۔ اس پر لکھے فلاں تمیلو پر اختیاری و غیر اختیاری میں۔ ٹھیک ہے ایک بیوی سے محبت زیادہ ہے لیکن یہ تو ماننے دوسری کو بالکل چھوڑ دو، ساری توجہ اسی کی طرف، کیوں بھائی؟ ٹھیک ہے تمہاری ایک سے محبت زیادہ ہے، اس کو خرچہ دو، دوسری کو ایسے چھوڑ دو، کیوں بھائی؟ فلا تبیلو کل المیل، پس نہ تم مائل ہو وہ مکمل مائل ہونا، فتذروها کالمعلقہ، پس چھوڑ دو اس دوسری عورت کو مثل لٹکی ہوئی کے، نہ تم اس کو آباد کرتے ہو، نہ خرچہ دیتے ہو، نہ اس کے پاس جاتے ہو، نہ اس کو طلاق دیتے ہو۔ ایک کام کرو، یا طلاق دو، فارغ کرو اور شادی کرے وہ، یا اس کو بساؤ، اس کو بھی حق دو۔ وَإِن تُصْلِحُوا، اگر تم اصلاح کرو، تُصْلِحُوا پر لکھیں معافی مانگنا، اگر تم معافی مانگ لو پچھلے حالات کی جو گزر چکے ہیں، فَتَتَّقُوا، اور بچو تم آئندہ استقبال میں، تو یقیناً اللہ ہے بخشنے والا مہربان۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اول حکم، اور اگر دونوں جدا ہو جائیں میاں بیوی، اس نے طلاق لے لی، خامد نے طلاق دے دی، یغنی اللہ کل من سعتہ، اللہ کریم غنی کر دے گا، بے پرواہ کر دے گا ہر ایک کو اپنی فراخی سے، اس کو اور خامد مل جائے گا، اس کو اور بیوی مل جائے گی۔ ہے اللہ کریم وسعت والا، حکمتوں والا۔ للہ دلیل وسعت، ربط ہے ربط، دلیل وسعت اللہ ہی کے لیے، جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں ہے، جب وہ مالک ہے اس کے حکم کی تعمیل ضروری ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور البتہ یہ احکام پر عمل کرنے کا حکم صرف تمہیں نہیں ان کو بھی تھا۔ کیسے؟
البتہ تحقیق وصینا الذین اوتوا الکتاب تاکیدی حکم دیا تھا ہم نے ان کو جو دیے گئے تھے کتاب تم سے پہلے، وَإِيَّاكُمْ تمہیں بھی دیا ہے کون سا؟ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، یہ آ گیا ان تفسیریہ، یہ اس وصیت کی تفسیر ہو رہی ہے کہ ڈرو تم اللہ سے، احکام کی تعمیل کرو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم نہ شکری کرو گے، انکار کرو گے، اوپر جملہ لکھیں تو میرا کیا نقصان، جزا مقدر، اگر تم کفر کرو گے میرا کیا نقصان، تمہارا اپنا نقصان ہے، جزا مقدر۔ کیوں؟ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور یقیناً اللہ ہی کے لیے ہے علت جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور ہے اللہ کریم غنیًا بے پرواہ تعریفیں کیا ہوا، وَلِلَّهِ دلیل غنا، غنیًا دلیل غنا، بے پرواہ ہونے کی دلیل اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی اللہ کریم کارساز۔ مانا جملہ لکھیں، للہ 3 بار آیا ہے، پوری آیت ہے، میں نے ایک لفظ پڑھا للہ ما فی السماوات، 3 بار آیا ہے، ان میں فرق ہے، جلدی کریں جلدی، ان میں فرق ہے۔ نمبر 1 دلیل وسعت، نمبر 2 ان تکفروا کی علت، نمبر 3 دلیل غنا، فلا تکرار، کوئی تکرار نہیں، ان یشاء یذہبکم ایھا الناس، یہ علت ہے اتقوا اللہ کی، لکھیں جی علت، اللہ سے کیوں ڈرو، کیوں؟ ان یشاء یذہبکم ایھا الناس، اس لیے اللہ سے ڈرو، میں اوروں سے کام لے سکتا ہوں، اگر چاہے اللہ لے جائے تم کو اے لوگو، ویات بآخر لے آئے اوروں کو، اور کان اللہ علت ہے اللہ کریم ہر اس پر قدرت رکھنے والا، اس چیز پر قدرت رکھنے والا۔ من کانا یرید ثواب الدنیا، میرے پاس دنیا بھی ہے آخرت بھی ہے، دنیا نہ مانگو آخرت مانگو۔ من کانا یرید ثواب الدنیا، جو بندہ ارادہ کرتے دنیا کے ثواب کا، مونا جزا مقدر ہے، لکھیں فی رأیہ فساد، فی رأیہ، رائے اس کی رائے میں فساد ہے، اس کی سوچ میں فساد ہے، فی رأیہ فساد جزا مقدر، جو بندہ دنیا کا ثواب چاہتا ہے فی رأیہ فساد، اس کی رائے غلط ہے، فَإِنَّ اللَّهِ ثواب الدنیا والآخرہ، یہ علت ہے جزا مقدر کی، اس کی رائے میں کیوں فساد ہے، دنیا کا جو ثواب چاہتا ہے، کیوں؟ اللہ کریم کے پاس ہے ثواب دنیا کا بھی آخرت کا بھی، اور ہے اللہ کریم سننے والا، دیکھ اللہ سے آخرت مانگنی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اس پر لکھے تنویر، آیت نمبر 105 پر، سامنے لکھیں دفع شبہ، کسی غریب یا والدین یا بڑے آدمی کی خاطر گواہی میں کمی بیشی جائز ہوگی؟ جواب نہیں۔ آیت نمبر 105 میں یہ مسئلہ گزر چکا ہے، گواہی دو، سچی گواہی دو، حق والی گواہی دو۔ اب تو کسی غریب کے لیے یا والدین کا لحاظ کر کے یا کسی بڑے کا لحاظ کر کے کوئی گواہی میں ہیرا پھیری نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو ہو جاؤ، قوامین بالقسط، قائم ہونے والے انصاف کے ساتھ، شہداء للہ، گواہی دینے والے اللہ کی خاطر۔ نمبر 1 ولو علی انفسکم، اگرچہ تمہاری اپنی جانوں کے خلاف ہو، 1 اول والدین، یا والدین کے خلاف، والاقربین، قریبی رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو، ان یکن غنیا، اگر ہے وہ بندہ غنی جس کے بارے میں گواہی دی جا رہی ہے، اگر وہ غنی ہے، او فقیرن، یا فقیر ہے، تم رعایت نہ کرو، فاللہ اولا بہما، اللہ زیادہ خیر خواہ ہے ان دونوں کا، اولا پر لکھے زیادہ خیر خواہ،
تم خیر خواہ نہ بنو نا، ہاں جی وہ مالدار ہے اس کا لحاظ کرے، یا غریب ہے جی اس کے خلاف کیسے گواہی دوں، اللہ زیادہ خیر خواہ ان دونوں کا۔ فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، نہ پیچھے چلو غلط خواہش کے، ان تعدلوا لئلا تعدلوا، ان تعدلوا لئلا تعدلوا، نہ پیچھے چلو غلط خواہش کے کہ تم انصاف نہ کرو، کہ تم انصاف نہ کرو عدل سے۔ سامنے لکھیں جی، نمبر 1 عدل سے، نمبر 2 عدول سے۔ اب مولانا لے اللہ تعدلوا لکھا ہے آپ نے 1، دوسرا لکھیں نمبر 2 ارادت ان تعدلوا، نمبر 2 ارادت ان تعدلوا، ارادت یہ محذوف ہے یہاں پر مقدر ہے، فلا تتبعوا الهوى ارادت ان تعدلوا، پس نہ پیچھے چلو غلط خواہش کے واسطہ ارادہ کرنے اس بات کے کہ تم حق سے منہ موڑو۔ ارادہ تا نکالیں گے تو عدول سے ہوگا، خیال کرنا، عدل سے نکالیں گے تو پھر لے اللہ نکالنا پڑے گا۔ نہ پیچھے چلو غلط خواہشات کے، ارادہ تا ان تعدلوا واسطے ارادہ کرنے اس بات کے کہ تم حق سے منہ موڑ لو۔ وَإِن تَلْوُوا، اگر تم غلط اظہار کرو، کج بیانی کرو، تلوو کج بیانی کرنا، ٹیڑھا بیان کرنا، اگر تم ان تلوو کج بیانی کرو، او تورزو یا تم اراد کرو، ٹال دو، فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، یقین اللہ کریم جو تم عمل کر رہے ہو خبر رکھنے والا ہے۔ ان تلوو کا کیا مطلب ہے، حاشیے پر لکھیں۔ نمبر 1 انسان گواہی دینے کے لیے عدالت میں نہ آئے، ایک تلوو کا یہ مطلب ہے۔ نمبر 2 عدالت میں آئے لیکن غلط بیانی کرے، عدالت میں آئے لیکن غلط بیانی کرے۔ بس اللہ کو پتہ ہے جو تم عمل کر رہے ہو خبر رکھنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، نیچے لفظ لکھ لیں آیت کے آخر پر، زجرات للمنافقین، آخر پر زجرات للمنافقین۔ میں 2 معنی کروں گا، جن کو شوق آگے پڑھانے کا وہ غور کریں، لکھواتا ہوں لیکن پہلے سنیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو باللسان، اس پر ایک بنائیں، ایک جو ایمان لائے ہو باللسان، کیا معنی باللسان کا؟ زبان سے ایمان ہے۔ آمنو ایمان لاؤ، نیچے لکھیں بالقلب۔ اب ایک کو ایک سے ملائیں گے، جو زبانی ایمان لائے ہو وہ کیسے ایمان لاؤ؟ دل کے ساتھ۔ کیسے ایمان لاؤ؟ دوسرا معنی سنیں، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو بالکتب السابقہ، حاشیے پر لکھ لیں نمبر 2 بالکتب، اوپر لکھ لیں آپ کی مرضی، نمبر 2 بنانا اس کو، بالکتب السابقہ، پچھلی کتابوں کو ماننے والوں، آمنو ایمان لاؤ بالقرآن، ایمان لاؤ۔ اب 2 معنی میں نے الگ الگ کر دیے۔ ورسول ہی، اللہ کے رسول، اللہ کے ساتھ ایمان لاؤ اور رسول کے ساتھ ایمان لاؤ، والکتاب، اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ وہ جو اتاری اس نے اپنے رسول پر، والکتاب الذی، ان کتابوں پر، والکتاب جنس ہے، جنس معنی جمع والا، ان کتابوں پر ایمان لاؤ جو اس نے اتاری تھی اس سے پہلے۔ ومن یکفر، جو بندہ کفر کرے گا اللہ کے ساتھ، اس کے فرشتوں کے ساتھ، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں کے ساتھ، آخرت کے دن کے ساتھ، فقد ضل ضلالا بعیدا، پس تحقیق وہ گمراہ ہو گیا گمراہ ہو جانا دور کا۔ سبحان اللہ۔ تم والکتاب الذی انزل، ان کتابوں پر ایمان لاؤ جو اللہ نے پہلے اتاری۔ تم تورات کو بھی نہیں مانتے، اگر تم تورات کو مانتے ہوتے، تورات میں قرآن کا بھی ذکر تھا، نبی آخر الزمان کا بھی ذکر تھا، تم تورات کو مانتے ہوتے تو ان کو بھی مان لیتے۔
فرمایا ان الذین کفروا، لکھے مولانا قسم نمبر 1 مرتدین، قسم نمبر 1 مرتدین، ان کی مذمت بیان ہو رہی ہے۔ یقیناً جو لوگ آمنو ایمان لے آئے، ثم کفروا پھر کفر کر لیا، ثم آمنو پھر ایمان لے آئے، ثم کفروا پھر کافر رہے۔ دوسرے کافرو کا معنی سنیں، پھر کافر رہے، ثم ازدادوا کفرا پھر بڑھتے گئے کفر میں۔ لم یکن اللہ لیغفر لہم، نہیں اللہ کریم کے بخشے ان کو، ولا لیہدیہم سبیلا، نہ یہ کہ رہنمائی کرے اللہ ان کی سبیلا، جنت کے راستے کی، سبیلا پر لکھیں جنت۔ جو ایمان لائے کفر کیا، ایمان لائے پھر کفر پر پک گئے، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، اللہ ان کی مغفرت بھی نہیں کرے گا۔ نمبر 2 اللہ ان کو جنت کا راہ بھی نہیں دکھائے گا۔ بشر المنافقین، قسم نمبر 2 منافقین، اب ان کی مذمت بیان ہوگی۔ خبر دے دو میرے پہ، خوشخبری دے دو نا، خبر دے دو میرے محبوب، استعارہ تحکمیہ، بشارت کا استعمال تو ہوتا ہے اچھی چیز کے لیے، اور مقام ذم میں استعمال ہو تو تحکم مراد ہوتا ہے مذاق۔ خبر دے دو میرے محبوب، خوشخبری والا معنی نہیں کرنا، خبر دے دو میرے محبوب منافقوں کو، کس بات کی؟ یقیناً وہیں طور، یقیناً ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک۔ الذین یتخذون، وصف نمبر 1، بہت سارے وصف آ رہے ہیں، 1-2 نمبر آپ نے لکھنے ہیں۔ وصف نمبر 1 منافقوں کا پہلا وصف، جن کی حالت یہ ہے، وہ لوگ جو بنا رہے ہیں کافروں کو دوست، من دون المومنین، مومنوں کو چھوڑ کر۔ ایبتغون عندہم العزہ، وصف نمبر 2 منافقوں کا دوسرا وصف، آیا تلاش کرتے ہیں ان کافروں کے ہاں عزت۔ ہم سے مراد کون ہے؟ عندہم کافر، کافرین کی طرف ضمیر جا رہی ہے، کیا تلاش کرتے ہیں منافق ان کافروں کے ہاں عزت؟ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، پر یقیناً عزت اللہ ہی کے قبضے میں ہے ساری کی ساری۔ ان منافقوں کو عزت نصیب نہیں ہوگی، وہ تو اللہ کے پاس ہے۔ وَقَدْ نَزَّلَ، وصف نمبر 3 منافقوں کا، اور تحقیق نزل علیکم، اتار چکا ہے تم پر اللہ، فی الکتاب، کتاب میں، کیا بات؟ ان، یہ بات اتار چکا ہے، اذا سمعتم آیات اللہ، جب سنو تم اللہ کی آیتیں، یکفر بہا، کفر کیا جا رہے ان آیات کے ساتھ، ویستہزأ بہا، اور مذاق کیا جا رہے ان آیات کے ساتھ، فلا تقعدوا، نہ بیٹھو تم ان کے ساتھ۔ سورۃ انعام یاد ہے مولانا؟ ہاں یہ مسئلہ گزرا تھا، حتی یخوضوا فی حدیث غیری، یہاں تک کہ وہ مشغول ہوں اس کے علاوہ اور بات میں، ان کے ساتھ نہ بیٹھو، اور باتیں شروع کریں تو اور بات ہے۔ انکم مثلہم، علت نہی، لکھیں علت نہیں، کیوں تمہیں روک رہا ہوں میں اللہ؟ وجہ، اس کی وجہ، انکم مثلہم، یقیناً تم اس وقت ان جیسے ہو جاؤ گے، ان جیسے ہو جاؤ گے۔ مولانا لکھیں نفس گناہ میں، کس میں؟ سامنے حاشیے پر آئیں جی۔ اگرچہ خصوصیت میں فرق ہوگا، ایک گناہ کفر اور دوسرا گناہ فسق، یعنی آیات سے مسخری کرنے والا کافر اور سننے والا فاسق، تم گناہ میں ان جیسے ہو جاؤ گے، مرتبہ الگ الگ ہوگا، تم فاسق ہو گے، مذاق کرنے والے کافر ہوں گے۔ ان اللہ جامع المنافقین علت، یقیناً اللہ جمع کرنے والے منافقوں کو اور کافروں کو جہنم میں جمیعاً، سب کے سب کو۔ عمل میں اشتراک ہے تو سزا میں اشتراک کیسے نہیں ہوگا؟ الذین، وصف نمبر 4 منافقوں کا، وصف نمبر 4 وہ جو انتظار کرتے ہیں بکم، تمہارے ساتھ، اوپر لکھیں حادثات کا، کوئی حادثات تم پر آئیں، نزول حوادث آئیں تم پر مصیبتیں، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، اگر ہو تمہارے فتح اللہ کی طرف سے، قالوا تو کہتے ہیں، أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، کیا نہیں تھے ہم تمہارے ساتھ؟
ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے. اوپر لکھیں جہاد میں ہمیں حصہ دو بھئی، ہم ساتھ نہیں تھے. وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر ہو کافروں کے لیے کچھ حصہ، لکھے اوپر غلبے کا. کافروں کو غلبہ مل گیا تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا کہتے ہیں، کافروں کو کہتے ہیں الم نستحوذ علیکم، کیا نہیں گھیرا کر لیا تھا ہم نے تم پر، ہم نے تم کو بچایا تھا کافروں، ہم نے پناہ دی تھی. نستحوذ کے نیچے پناہ لکھ لیں. کیا نہیں گھیرا کر لیا تھا ہم نے تم پر، ہم نے تم کو پناہ دی تھی. وَنَمْنَعْكُمْ، ہم نے تم کو بچایا تھا مومنوں سے، ہمیں بھی حصہ دو. کافروں کو غلبہ مل جائے، کافروں کو کہتے ہیں حصہ ہمیں دو. فَاللَّهُ يَحْكُمُ، اللہ عملی فیصلہ کرے گا. یحکموں کے نیچے عملی، ان کے درمیان، تمہارے درمیان قیامت کے دن. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ، اس فیصلے میں ہرگز نہیں کرے گا اللہ کافروں کے لیے مومنوں پر سبیلاً غلبہ. سبیلاً پر اللہ جب فیصلہ کرے گا کافروں کو غلبہ نہیں ملے گا. ان المنافقین، وصف نمبر 5، منافق جو ہیں یقیناً منافق یخادعون اللہ، دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو، دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو. اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ وَهُوَ خَادِعٌ، اور وہ اللہ سزا دے گا ان کو دھوکے کی. یہ معنی نہیں کرنا اللہ ان کو دھوکہ دے گا، اللہ ان کو دھوکہ دینے والا ہے، نہ، اللہ تو دھوکے سے پاک ہے. افعال قلوب کی نسبت و اللہ کی طرف تو نتیجہ مراد ہوتا ہے. مانا وَهُوَ خَادِعٌ، اللہ سزا دینے والے ہیں ان کو دھوکے کی. وَإِذَا قَامُوا، وصف نمبر 6 منافقوں کا، جب کھڑے ہوتے ہیں نماز کی طرف، قاموا کسالى، کھڑے ہوتے ہیں جی ہارے، سستی. مولانا سامنے لکھ لیں کسل اعتقادی. میں نے آپ کو بتایا تھا لیکن آپ بھول گئے ہیں. کسل اعتقادی، نماز میں سست کیوں کھڑے ہوتے تھے منافق؟ ان کا عقیدہ ہی نہیں تھا نماز کا، تو مجبوراً آتے تھے منہ دکھانے کے لیے. اور ہم سے جو سستی ہوتی ہے نا، ہمارا کسل اعتقادی نہیں ہے، ہمارا عملی ہے. یراؤون الناس، بس نمبر 7، دکھلاوا کرتے ہیں لوگوں کو دکھاتے ہیں جی اپنا نمازی، ہم نمازی ہیں جی. ولا یذکرون اللہ، نہیں ذکر کرتے اللہ کریم کا، الا قلیلا، مگر کم. قلیلا کے نیچے لکھیں صورت نماز کی، شکل نماز والی بنائی ہوئی ہے خالی. مذبذبین، وصف نمبر 8، لٹکے ہوئے ہیں منافق، بین ذالک، درمیان اس کے، لا الہ الا، مومنوں کی طرف نہ کافروں کی طرف لٹکے ہوئے ہیں، موحدین اور مشرکین کے درمیان. لا الہ الا، نہ طرف ان مسلمانوں کے، ولا الہ الا، نہ طرف ان کافروں کے. ایک ہاؤلائے پہلے سے مراد مومن، دوسرے سے مراد کافر. نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا، دشمن اناج کا. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، ثمرہ دنیاوی، جس بندے کو اللہ گمراہ کرے ہرگز نہیں پائے گا تو اس کے لیے سبیلاً، راستہ ہدایت پر آنے کا راستہ. فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ ایمان والو. اس کے نیچے سامنے جملہ لکھے، مانا سامنے. پہلے ذکر منافقین تھا کہ کفار سے ان کی دوستیاں ہیں. اب مومنوں کو حکم کہ ان سے دوستیاں نہ رکھنا. اب آیت کا معنی کروں، قلم ہاتھ میں رکھیے گا. اے ایمان والو، یہ اللہ نے روکا کافروں کے ساتھ دوستی کرنے سے. نہی از موالات کفار، نہ بناؤ تم کافروں کو، کافرین پر لکھیں جہری و سری، جہری و سری. جہری کافر کون ہے؟ علاللان کافر. سری خفیہ کافر کون ہے؟ منافق. نہ بناؤ تم کافروں کو دلی دوست مومنوں کو چھوڑ کر. اتریدون، ثمرہ موالات، دوستی کا ثمرہ نتیجہ، کیا چاہتے ہو تم؟ ان تجلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کہ بناؤ تم اللہ کے لیے اپنے اوپر الزام صاف. سلطانن پر لکھے الزام.
کیوں اپنے اوپر الزام لینا چاہتے ہو؟ اللہ دن قیامت کے تم پر الزام لگائے، کیوں تم نے دوستیاں رکھی ہوئی تھی کافر و منافقوں سے؟ ان المنافقین، ثمرہ اخروی نفاق کا، ثمرہ اخروی منافقت کا ثمرہ اخروی، یقیناً منافق لوگ فی الدرک الاسفل من النار، بیچ طبقے نچلے کے ہوں گے آگ میں سے، بالکل نچلے سے نچلا طبقہ، وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، ہرگز نہیں پائے گا تم ان کے لیے مددگار۔ مولانا جملہ لکھے ان المنافقین فی الدرک کا، نفاق کفر سے بھی زیادہ گندا ہے، نفاق کفر سے بھی زیادہ گندا ہے، اس لیے اس کی سزا اتنی سخت ہے۔ بس اتريدون ان تجعلوا لله اليكم سلطانا مبينا، کیا ارادہ کرتے ہو تم کہ بناؤ تم اللہ کے لیے اپنے اوپر الزام صاف صاف؟ کیوں اللہ کو عذاب دینے کا موقع دیتے ہو اپنے اوپر؟ یقیناً منافق بیچ طبقے نچلے کے ہوں گے آگ میں سے، ہرگز نہیں پائے گا تو ان کے لیے کوئی مددگار، نفی شفاعت کاری۔ ہاں الا الذین تابوا، منافقین کی توبہ کی 4 شرطیں، 1 2 لکھنا ہے نمبر، مگر وہ لوگ بشارت تابو جو توبہ کر لیں منافقت سے 1، وَأَصْلَحُوا اور اصلاح کر لیں اپنے اعمال کی 2، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ مضبوط پکڑیں اللہ کو۔ مضبوط پکڑیں اللہ کا کیا معنی ہے؟ سامنے جملہ لکھے چھوٹا سا، یعنی اللہ پر توکل کیا اور کفار کی دوستی چھوڑ دی۔ منافق تھا لیکن توبہ کی، اپنے اعمال کو سنوارا، کافروں کی دوستی چھوڑ دی، اللہ پر توکل کیا۔ 3 فَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ اور خالص کیا اپنے دین کو نفاق سے، ریاکاری سے، نفاق سے اپنے دین کو خالص کیا للہ، اللہ کی خاطر۔ فَأُولَئِكَ پر یہ توبہ کرنے والے مومنوں کے ساتھ ہوں گے، مال مومنین کے نیچے لکھیں درجات جنت میں، جنہوں نے 4 شرطیں پوری کی مومنوں کے ساتھ ہوں گے جنت میں، اور ان قریب دے گا اللہ مومنوں کو اجر بہت بڑا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، خطاب للمنافقین، لکھیں جی خطاب للمنافقین، ما یفعل اللہ بعذابکم، کیا کرے گا اللہ بعذابکم تمہارے عذاب کے ساتھ، یعنی تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اللہ؟ ان شکرتم وآمنتم، میں 2 مطلب عرض کروں گا، قلم ہاتھ میں رکھیں، کیا کرے گا اللہ تمہیں عذاب دے کر منافقو؟ ان شکرتم اگر تم شکر کرو، وآمنتم طریقے شکر، آمنتم کے نیچے لکھیں طریقے شکر۔ اب واو پر لکھ لیں تفسیریہ، اگر تم شکر کرو کیا مطلب؟ یعنی ایمان لے آؤ، شکر کا سب سے بڑا فرض ایمان لے آنا۔ دوسرا معنی سنیں، جملہ لکھے چھوٹا سا مولانا، واو ترتیب کے لیے نہیں، واو واو مطلق جمع کے لیے ہے، واو ترتیب کے لیے نہیں۔ کیا مطلب؟ یہ معنی نہیں ہے کہ شکر پہلے کرو ایمان بعد میں لاؤ، نہ، واو ترتیب کے لیے نہیں۔ اگر تم شکر کرو وآمنتم ایمان پہلے لاؤ، شکر بعد میں کرو، واو ترتیب کے لیے نہیں ہے، ایمان پہلے لاؤ شکر بعد میں کرو۔ اور ہے اللہ کریم شاکرن علیما، قدردان علیمن جاننے والا اخلاص کو۔ جہنم کے طبقے لکھ لیں، بس پھر میں دعا کروں۔ لکھیں جی اہل جہنم کے طبقات۔ نمبر 1، پہلے طبقے میں گنہگار مسلمان، نمبر 2 میں مشرکین، نمبر 3 میں نصارہ، نمبر 4 میں یہود،
نمبر 5 میں سائبین، او حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم والے مشرک سائبین۔ نمبر 6 میں مجوس، آگ کے پجاری۔ نمبر 7 میں منافقین۔ ایک چھوٹا سا نوٹ لکھ لیں، بالکل چھوٹا سا ہے، پریشان نہ ہو، یہ لفظ نہیں لکھنے لالا، پریشان نہ ہو، مہربانی کرو۔ نوٹ، عربی لغت میں ثواب کے لیے درجات کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ بس تو یہاں پر لفظ کون سا تھا؟ ان المنافقین فی الدرک، درجہ نہ درک۔ ثواب کا ذکر ہو تو درجات ہے، اور یہاں چونکہ عذاب کا ذکر ہے تو درک کا لفظ آیا۔ چلو جی ماشاء اللہ۔